अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, हमने लास्ट प्रोग्राम भी डायबिटीज़ के ऊपर किया था और हमने एक चीज़ नोटिस की उसमें कि ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें जिसको हो रहा होता है वो भी उतना सीरियस नहीं समझता और उसके इर्द गिर्द के लोग भी समझते हैं कि शायद एक दफ़ा मेडिसिन लेने से, एक दफ़ा पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाने से ये मसला हल हो जाएगा। उसका नुकसान ये हो रहा है कि डायबिटीज़ इटसेल्फ कुछ करे ना करे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा पूरी सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रही हैं। पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है, पेशेंट को लॉन्ग रन के अंदर इश्यूज़ इतने बढ़ जाते हैं और पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं, एक ऐसे डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना सफ़र तो एज़ प्राइमरी केयर फिजिशियन स्टार्ट किया, लेकिन डायबिटीज़ के अंदर ना सिर्फ उन्होंने डिग्री हासिल की बल्कि अब माशाल्लाह वह डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की, जो सीना मेडिकल सेंटर चक्री रोड को लुक आफ्टर करते हैं एज ऑनर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकबाल फॉर बीइंग इन द शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आई एम रियली अ बिग प्रेजर ऑफ योर्स। द टाइम यू स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट हियर, मुझे याद है कि यहाँ पे शायद डॉक्टर्स नापैद थे और आपने उस वक्त शुरू किया था। डॉक्टर साहब, मुझे ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डायबिटीज़ को आपने बहुत सीरियसली लिया है, क्या इंटरेस्ट क्या था, क्यों आप वाई यू टिल्टेड टू दिस साइड? बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे अपना सफ़र तकरीबन जुलाई 97 से स्टार्ट किया, ठीक है, एज ए फैमिली फिजिशियन। उस वक्त यहाँ आबादी नहीं थी, लोग, लेकिन जो आबादी बढ़ती गई, लोग आते गए, मेरा लोगों से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, तो फिर मैंने देखा कि डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा आने शुरू हुए, ठीक है। उसके बावजूद ही मैंने फिर उसी तरह, जैसे पहले हम जो बेसिक हमारी एजुकेशन थी उसमें उसी के मुताबिक करता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि डायबिटीज़ के साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई, जो कि जब तक आप अच्छी तरह स्टडी ना करें तो उसको आप जो है ना वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते या गाइड नहीं कर सकते। तो उसमें ये हुआ कि फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मैं 2013 में मैंने जहाँ बाकी चीज़ें के साथ की MRCGP इंटरनेशनल किया, MCPS फैमिली मेडिसिन किया, फिर उसी को कंटिन्यू करते मैंने बुकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी कराची से मैंने डिप्लोमा डायबिटीज़ किया। तो तब मुझे समझ आई कि ये सारी एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक चीज़ नहीं है। पहले हम सोचे थे कि डायबिटीज़ थोड़ी सी चीज़ है, बस एक किसी को शुगर है उसको आपने कम करना है दवाइयों से या किसी एक्सरसाइज वगैरह से, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो पूरी कम्प्लेक्स जो है। शायद यही डॉक्टर साहब इंस्पिरेशन था जो आपने ये सेटअप डायबिटीज़ सेंटर के नाम से शुरू किया है। जी, फिर मेरे जहन में एक बात आई कि हम क्यों ना ऐसे एक सेटअप बनाएं जहाँ पे लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिलें। यानी लेकिन डायबिटीज़ मैंने इस तरह बताया कि कम्प्लेक्स डिजीज़ है, इसके अंदर एक चीज़ नहीं है कि शुगर को आपने कंट्रोल ऊपर नीचे करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में आप आएँ तो हार्ट की डिजीज़ आ रही हैं, आई की आ रही हैं, किडनी की आ रही हैं, लोगों को कॉम्प्लिकेशन इसकी डेवलप होती हैं, लोगों की नज़र ख़राब हो रही है, लोगों के पाँव ख़राब हो रहे हैं, ऑर्थोपेडिक वालों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए मैंने कहा एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जिसके अंदर हम इस सारे के सारी चीज़ों को एक सेटअप के नीचे हम हैंडल कर सके। तो इसलिए फिर मैंने इसके बारे में सोचा और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको मैंने अमली जामा पहनाने की कोशिश की। ख़वातीन हज़रात, यहाँ मैं एक चीज़ मिस कर गया, वो ये कि डॉक्टर साहब ने पूरा डायबिटीज़ सेंटर डेवलप किया हुआ है। आम तौर पे आप जब बात करते हैं तो आपको लगता है एक डायबिटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे आके आप उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं जस्ट लाइक अदर फिजिशियंस। लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट कैच है वो ये है कि डॉक्टर साहब की डेडिकेशन ये है कि डायबिटीज़ का पूरा सेंटर है सो दैट कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए। वो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पर आप जानते हैं इंटरनेशनली बहुत डेटा आता है प्रेवलेंस का, वेस्ट का डेटा हमारे लिए बाइबल होता है। आप बताएं आपकी विसिनिटी में जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ पे डायबिटीज़ का कितना इंसिडेंस है और इसका इंसिडेंस डिसिमिनेटेड कितना है लोगों तक? मेरा ख्याल है हम चूँकि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो अपना डाटा इकट्ठा होता है हम ज़्यादातर बाइट पे रिलाई करते हैं, क्योंकि हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट भी है और उनकी ऑथेंटिकेटेड डाटा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको मैं एक बताऊँ बड़ी हैरान कन बल्कि अलार्मिंग चीज़ है कि अभी 14 नवंबर को जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है इसके अंदर एक नया डाटा आने वाला है जो पाकिस्तान का आ रहा है। ओके। उसमें ये आ रहा है कि पाकिस्तान में 33 मिलियन जो है लोग वो डायबिटीज़ में मुब्तला है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया इस डाटा के मुताबिक। दुनिया में तीसरे नंबर पे परसेंटेज वाइज हमने अमेरिका को भी क्रॉस कर लिया है, चाइना और इंडिया के बाद हमारा नंबर आ गया। ये जो लेटेस्ट 10th एडिशन आया IDF का, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का, वो हमारा डाटा है, उनका अपना कलेक्शन नहीं है, ये हमारा डाटा। अच्छा, इस पे अब हम आगे चलेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं, लेकिन एक ट्रिवियल क्वेश्चन यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। वो ये है डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट को कोरोना होता है एकदम से उसकी डायबिटीज़ डिस्टर्ब हो जाती है,
کتنا الارمنگ تھا آپ کے لیے ان پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا جن کو کرونا ہو اور ساتھ میں ڈائبیٹک ہوں؟ کتنا رسک پہ تھے وہ؟ یہ بہت رسک والی بات تھی کیونکہ ایسے پیشنٹ فوراً ورس میں جاتے تھے. ان کی ڈائبٹیز ورس ہوتی تھی. جب ڈائبٹیز زیادہ ہو, شوگر زیادہ ہو, تو انفیکشن کے چانس اور بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ کرونا ایسی کنڈیشن تھی کہ یہاں کے اندر انفلیمیٹری مارکر جن میں کہیں پوری ویسل جو ہیں خون کی نالیوں کے اندر سوجن ہوتی ہے, ڈی ڈائمر بڑھ جاتا تھا, سارے جو ہے نا کیمیکل بڑھتے ہیں, تو اس کے ہوتے ہوئے پھر شوگر کے ہوتے ہوئے ان چیزوں میں اور اضافہ ہوتا تھا. پیشنٹ ایک دم سے ورس ہوتا تھا. مطلب اس کی ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی ایسی مثالیں ہم نے دیکھی, لوگ ورس کنڈیشن میں گئے. اس وقت ان کو ہمیں مطلب انسولین 4 دفعہ لانے کے ساتھ کر کے ہمیں کنٹرول کرنا پڑا, لیکن کافی مشکل ہوتا ہے یہ چیز, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا, اب ہم بیسکس پہ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو ہم ہر ڈیزیز کے سمٹم کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو عام پیشنٹ ہے وہ آپ تک جب آئے تو اس سے پہلے کیا سمٹمز ہوتے ہیں جو الارمنگ ہوں کہ آپ کو لگے کہ یار ایج, جینڈر اور سمٹمز یہ تینوں ایڈ کر لیجئے گا. اچھا, یہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کام کے لیے آتے ہیں پیشنٹ دکھانے کے لیے, تو ہم ویسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم بیس لائن ٹیسٹ کرا لیں تو بندے کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے بتایا کہ سائنس سمٹم کیا ہوں گے, اس میں تو جن لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, کسی کا ویٹ لاس ہو رہا ہے, باڈی پین ہو رہا ہے, پاؤں میں جلن ہو رہی ہے, یہ کلاسیکل سمٹمز ہیں. اور یہ 100% سب میں نہیں ہوتے انیشلی, ٹھیک ہے. اور انیشیل ڈائگنوسس بہت ضروری ہوتی ہے. اس کی میں وجہ بتاؤں کہ کئی دفعہ پیشنٹ آتا ہے پاؤں کی جلن کے ساتھ, اور وہ پاؤں کی جلن کیا ہوتی ہے, بیسکلی وہ ڈائبٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے, نروز پہ اثر ڈائبٹیز کا شروع ہوا ہوتا ہے, اور اس کو ڈائبٹیز پہلے سے چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو پہلے ہی ہم کر لیں, دیکھ لیں, تو ہم ہو سکتا ہے ان کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. اور کئی دفعہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ ہارٹ اٹیک کے لیے آتا ہے, مطلب ہارٹ اٹیک اس کو ہو گیا, ہاسپٹل گیا, تو وہاں پہ اسکریننگ کے دوران اس کو پتا چلا, حالانکہ یہ ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک یہ اس کی ڈائبٹیز کی پریسیڈنٹ جو ہے نا اس کو پروسیڈ کیا, بالکل صحیح, بالکل اس کی کمپلیکیشن ہے, بالکل صحیح. تو کچھ رسک فیکٹرز ایسے ہیں جن لوگوں کو رسک فیکٹر ہوں تو ان کو خواہ اپنی ڈائبٹیز ضرور چیک کرانی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ایک چیز ہے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے, جینیٹک رول پہ بھی ضرور بات کیجیے گا. جن لوگوں کے پیرنٹس میں اگر ہیں ڈائبٹیز ہے, مطلب ماں میں ہے, بھائیوں میں ہے, والدین میں کسی میں ہے, اس کو ان کو اپنا شوگر چیک کرنا چاہیے, اور ان کو پہلے دن سے پریونشن پہ جانا چاہیے, سو دیٹ کہ وہ ٹریٹمنٹ پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو وہ کر لیں, سیف سائڈ کر لیں. جی جی. اچھا, اب جو اس طرح جن لوگوں کو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی اپنا شوگر چیک کرنا چاہیے, جن کو کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی چیک کرنا چاہیے. اور جن لیڈیز میں بچوں کے دوران, حمل کے دوران, جو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, اس کے دوران اگر شوگر ہوئی ہو تو ان کو مانیٹر کرنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ بھی بعد میں اوور ڈائبٹیز میں یعنی مکمل ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اچھا, یعنی یہ ریورٹ کئی دفعہ نہیں ہوتا, یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ڈیلیور کر دیا اس کے بعد شاید میری ڈائبٹیز ریورس ہو گئی, یا ممکن ہے کہ ایسا ڈیمیج ہو گیا ہو کہ اٹ میں کنٹینیو. بالکل صحیح, دیٹس سم تھنگ نیو. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز ان کو ہوتی ہے, مطلب یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز, تو بچے کی پیدائش کے بعد تو ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ہینڈل نہیں کریں گے تو بعد میں آپ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جائیں گے. اس میں ان کا ویٹ ہوتا ہے, ویٹ لاس اگر وہ پراپر نہیں کریں گے اور ڈائٹ کو خیال نہیں رکھیں گے اور فریکوینٹلی چیک نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں عام طور پہ ڈلیوری کے 4 to 8 ویکس میں ہمیں شوگر چیک کرنی چاہیے اور مانیٹر کرنی چاہیے, تو ان لوگوں میں چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہو اور یہ بھی ہو تو پھر اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, پیشنٹ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو میڈیکیشن لکھ دی. ہمارے یہاں یہ ہے, جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ دوائی لے لی, آج میری شوگر صحیح ہے, میں دوائی نہیں لوں گا. یہ بتائیے گا دوائی مس کرنے سے کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑے پہلے بات یہی ہوتی ہے, ہم پیشنٹ جو بھی آتا ہے جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو ہمارا کام ہے یہ سمجھانا کہ ڈائبٹیز ایسی چیز ہے عام طور پہ یہ ریورس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب کچھ اسٹڈیز ایسی آ گئی ہیں جن میں ہم کچھ ایسے فیکٹرز ہیں ان کو ہم ہینڈل کر لیں تو ہم کچھ ٹائم تک ریورس جو ہے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ جب پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس اس اسٹیج میں کہ اس کی شوگر جو ہے نا بہت زیادہ ہائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت ساری کمپلیکیشن ہلکی پھلکی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں, وہ ریورس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ چھوڑ دے گا تو اس کی جو کمپلیکیشن بڑھتی جائیں گی. فرض کیا کسی کی ہارٹ کے اوپر پرابلم شروع ہوئی ہے, تو جو ڈائبٹیز کنٹرول سے باہر ہوتی رہے گی تو وہ کمپلیکیشن بڑھے گی. ہو سکتا ہے وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ, ہارٹ فیلئر کے ساتھ پریزنٹ کرے. کسی کی نظر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے بالکل ویژن لاس کے ساتھ آ جائے. کسی کڈنی کی فرق ہے تو اس کے گردے خراب ہو سکتے ہیں, کمپلیٹلی گردے فیل ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور ایک اور میں اپنے ناظرین کو میسج دینا چاہوں گا کہ عام طور پہ لوگ ایک دفعہ جس طرح آپ نے بتایا کہ دوائی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول ہے,
تو یا ان کو محسوس نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ محسوس نہیں، ہماری شوگر ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ چیک نہیں کریں گے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ واقعی شوگر آپ کی کنٹرول ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے چیک کرنا، فریکوینٹ چیک کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اگر آپ کی میڈیسن کے بغیر بھی کنٹرول ہے تو اس کو بھی آپ کنٹرول رکھیں اور چیک کرتے رہیں. کسی اسٹیج پہ آپ اس کے اسکپ کریں گے تو آپ کمپلیکیشن اسٹارٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی پیشنٹ کو جو کرونک ڈیزیزز کا ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو میڈیسن نہیں دیتی، ایک پیکیج دیتے ہیں. پیکیج میں نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائبیٹک پیشنٹس میں نان فارماکولوجیکل کون سی ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ یہ ضرور، سیڈنٹری لائف سٹائل سے لے کے فوڈ تک؟ جی دیکھیں، اس میں ایک بنیادی چیز ہے جو ناظرین کو سمجھنے کی بات ہے کہ جو ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ ہے نا، اس کا سب سے پہلا رول یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. زندگی کی طرز و طریقے جو ہیں ان کو آپ نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تو ہم نے یہ پہلے کرنا ہے کہ ایک ٹائمنگز کر دیں. آپ کا لبلبہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو اتنی خوراک دیں کہ وہ آپ کو ہضم کر سکے، آپ کی شوگر کو لیول کو کنٹرول کر سکے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام بندہ اگر 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے تو ڈائبٹیز والا پیشنٹ وہی کھانا لے لے، اس کو 4-6 حصوں میں تقسیم کر لے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت اسٹومک کو ایمپٹی بھی نہیں رکھنا اور فل بھی نہیں کرنا. بالکل وقفے سے کھانا، تھوڑا سا کرنا ایکسلنٹ، تاکہ آپ کے جسم پہ لبلبے پہ لوڈ زیادہ نہ بنے اور آپ جو ہے نا آپ کی انرجی بھی ضائع نہ ہو، آپ کو انرجی بھی ملتی رہے پراپر. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کھانے کا ساتھ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا واک کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ویٹ کم کریں گے تو اس سے ہماری ڈائبٹیز ایک تو کنٹرول ہوگی، کمپلیکیشن ریٹ کم ہوگا، اور جو ہے نا ہم دیر پر اپنی کمپلیکیشن کو روک سکتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹسٹ ڈیٹا یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک بندہ 15 کلو اپنا وزن کم کر لیتا ہے تو اس کی ڈائبٹیز ایبسلیوٹلی نارمل ہو جاتی ہے. اور وہ اس کے ساتھ اگر اس کو دوبارہ گین نہیں کر لیتا تو وہ بغیر فری ڈائبٹیز بھی یہ آپ پری ایگزسٹنگ ڈیزیز والے پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، ڈائگنوزڈ ہے، اینڈ ہی اسٹارٹس ریڈیوسنگ ہز ویٹ اور ہر ویٹ، اور اس کے بعد 15 kg کے بعد ریورٹ ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کا ہے جو کہ انیشل ڈائگنوسس ہے، ٹھیک ہے، جن میں کمپلیکیشن ریٹ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ان کے لیے ٹھیک. ایکسیلنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹ ریڈکشن، واک اور آپ کی فوڈ میٹر کرتی ہے. فوڈ میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں نے ڈرمٹالوجسٹ کے ساتھ پروگرام کیا، میں نے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کیا. میں اس لیے آپ کو ورسٹیلٹی بتا رہا ہوں، گائنی، گیسٹرو، ہر بندے نے کہا یہ جو جنک فوڈ ہے یہ زہر ہے ہمارے لیے، اور ہر محلے میں بکتا بھی وہی ہے. جو کہہ رہا ہوتا ہے زہر ہے اس کے بچے بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ڈائبٹیز کا جنک فوڈ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ جہاں پہ جنک فوڈ ہے یہ واقعی میں زہر ہے، اور ہر چیز اس کے اندر دیکھیں، آپ دیکھیں جو ریفائنڈ چیزیں بنی ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے اندر آپ کے کاربوہائیڈریٹس اس طرح کے ہیں کہ وہ فوراً ریڈی ٹو مطلب یوز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو جو ہی آپ لیتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا شوگر لیول بہت ہائی اسپائکس آتی ہیں شوگر کی، وہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان چیزوں سے بچیں، اور پھر ویٹ گین ایکسٹرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جتنا ویٹ گین ہوگا آپ کی انسولین ریزسٹنٹ بڑھے گا، انسولین ریزسٹنٹ بڑھے گا، آپ کی ڈائبٹیز اور خراب ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مطلب ہم بچوں کو، آپ جس نے بات کی کہ واقعی میں ایسے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی ٹیون اپ ہوئے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں شاید ایسی ہوئی ہوئی ہے مطلب ان جنک فوڈ کی کہ وہ ہم 10 دفعہ کہیں گے تو وہاں 20 دفعہ اور سنیں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیوں پرابلم کہاں ہے، جو میں نے اتنے پروگرامز کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ ہے کہ بینگ ڈاکٹر میری بھی ذمہ داری ہے یہاں بیٹھ کے ایز اینکر، آپ کی ذمہ داری ہے ایز ڈاکٹر لوگوں کو بتانا کہ یار یہ زہر ہے. لیکن جو ہی باہر نکلیں گے تو وہ بڑا ایک بل بورڈ دیکھیں گے، اس کے اوپر بڑا اٹریکٹیو قسم کا برگر بنا ہوگا جس کے اندر سے چیز نیچے، وہ تو ویسے ہی منہ میں آپ کو پتہ ہے ویگس نروز اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں، آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ ہو رہا تھا 80s اور 90s میں سگریٹس کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کہ بڑے بل بورڈز بنے ہوتے تھے، ان میں سگریٹ اسموکرز کی جو ہے نا ان کو دکھایا جاتا تھا سپر ہیروز ہیں. رزلٹ کیا ہوا، آپ کی پوری ایک جنریشن اسموکنگ کی طرف چلی گئی. وہ کمپلیکیشنز انہیریٹ ہوئی ہیں آگے بچوں میں بھی، اور جس بیچارے کا قصور نہیں تھا وہ بھی بیماری پیدا ہوا ہے. سیم از ہیپننگ ود ڈائبٹیز. ڈاکٹر صاحب جس ویسینٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہر طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، مجھے بتائیں آپ کے لیے ڈائبٹیز کنٹرول لوگوں کا کرتے ہوئے کیا چیلنجز ہیں جو آپ فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی بڑا چیلنجنگ سوال ہے کہ ہمارے پاس جس ہم ویسینٹی بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک بڑا ایشو ہے اکانومی کا. تو چونکہ اس طرح آپ بتایا کہ ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ ایک پورا پیکیج ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک شوگر کنٹرول کرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو بلڈ پریشر بھی کنٹرول رکھنا ہے، آپ نے اس کا کولیسٹرول بھی کنٹرول، اور ساتھ میں ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے ریگولرلی. جی وہ بھی کاسٹ کرتی ہے. تو بعد میں آپ نے ٹیسٹ ویسٹ بھی سارے کریں ساری چیزیں.
تو یہ چیزیں عام پیشنٹ افورڈ نہیں کر پاتا. اوکے ٹھیک ہے. تو ہمیں پھر کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو بیسک چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں ہمیں ان پہ تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو ہم مطلب جتنی میڈیسن ایسی ہوں گی جو ان کو اس میں ہیلپ کریں گی, اور ڈائٹ اور ان چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا ادارہ بھی ہو جو ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے. ہم سے جو ہوتا ہے چلے ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ایک ہر جگہ پہ ایک اس طرح ہو کرونک ڈیزیز کے لیے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا فنڈ ہو جو کہ ان لوگوں کو صرف ہیلپ کرے, تو ہم بہت سے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں, ان کی کمپلیکیشن ریٹ کم کر سکتے ہیں. اور کمپلیکیشن ریٹ کم نہیں کیا ہم نے تو ایک وہ بڑا ڈیزاسٹر ہمارے سامنے آنے والا ہے. جس طرح ہماری ڈائبٹیز بڑھ گئی, اس طرح میں نے آپ بتایا کہ 2017 میں ہمارے پاس 7.7 ملین پیپل تھے, اور 2019 میں ہمارے پاس 16.4 ہو گئے. اور ابھی ہمارا یہ ایکسپیکٹڈ جو تھا کہ ہم نے تھرڈ میں جانا ہے 2045 پہ, لیکن ابھی ہم 21 میں ہی تھرڈ پہ آ گئے. مائی گڈنس. اچھا ایک اس میں جسٹ کوشچن یہ ہے, کیا ہمارا ریٹ بڑا ہوا ہے یا باقیوں نے ڈراپ کیا اپنی پروگنوسس بہتر کیا, یا ریٹ بلکہ پروگنوسس نہیں ریٹ کم کیا انہوں نے؟ دیکھیں دنیا میں جتنی آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے کنٹرول بہتر کیا ہو, کیونکہ ان کے لوگ سنتے زیادہ ہیں. پھر آپ نے ایک فائنینشیل ایک کویسچن کیا, آپ نے بات کی, ایک ہائی لائٹ کیا فائنینشیل ہمارا جو کنسٹرینٹ ہے وہ صرف اس جگہ نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ اس وقت بلو پاورٹی لائن ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتے ہیں, تو کیسے ڈائبٹیز مینیج کریں گے؟ یہ پاسبل ہے کہ ان لوگوں نے شاید مینیج کر لیا ہو بہتر طریقے سے. ڈیفینیٹلی یہ ایک فیکٹر بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ فوکس نہیں ہے چیزیں. بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر ہم اوپر لیول کی بات کریں تو ہمارے پاس تو فی الحال پہلے تو کوئی ڈائبٹیز کی رجسٹری ہی نہیں تھی. ابھی پروفیسر عبدالباسط صاحب جو بائٹ کے ہیڈ ہیں, انہوں نے منسٹری آف ہیلتھ سے مل کے ڈائبٹیز کی رجسٹری قائم کی ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کتنا ڈیٹا ہمارا ایگزیکٹلی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹا پتہ چلے گا تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ جو ہے نا کچھ اس پہ توجہ دے, کتنے لوگ ہیں جن کو ہم مطلب چیک کریں. دوسرا یہ کہ سینسز جب ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں ان کی ہیلتھ کا جو پورٹ فولیو اس کو بھی کنسیڈر کرے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ملک میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرونک ڈیزیز میں ہیں, اور ان کو آپ پک کر کے ان کو سپورٹ کریں. تو یہ چیزیں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں. اور اگر ہم مزید اس سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائبٹیز کے لوگ مزید نہ ہوں, تو ہمیں بہت سارے فیکٹر پہ کام کرنا پڑے گا. اس میں سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہوگا. اور جس طرح دیکھیں نا, ابھی کرونا کی بات کریں ہم, تو ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اور ایون کے موبائل ٹونس کے اوپر کنٹینیوسلی ایک میسج چلتے رہے, اس سے لوگوں نے بڑا افیکٹ کیا. ہیمرنگ میٹرز. تو اگر یہی چیز ہم ایک ڈائبٹیز کے لیے بے شک ایک مہینہ بھی کر لیں, یا مہینے کے ایک ہفتے میں, ہر مہینے میں ایک ہفتے میں کر لیں, تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر گول اچیو کر سکتے ہیں اس کو پریونشن کے لیے, کہ ڈائبٹیز ہماری مزید بڑھے نا, اور جہاں پہ کمپلیکیشن جا رہی ہیں ان کو کمپلیکیشن کو بھی روکیں, تاکہ لوگ بہتر جو ہے نا کوالٹی آف لائف بہتر. تو ڈاکٹر صاحب ایز ڈائبٹالوجسٹ آپ اس اویئرنیس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ اپنے پیشنٹ کو ہم جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو تو ہم کمپلیٹلی مطلب ٹائم دے کے ان کو پورا سمجھاتے ہیں کہ کیا چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم مطلب اویئرنیس کے حوالے سے بھی میں ایک میرا اور چل رہا ہے پروگرام کہ میں ہر مہینے کشمیر جاتا ہوں, اور وہاں جا کے ایک فری میڈیکل کیمپ, فری ڈائبٹیز کیمپ کرتا ہوں. ایکسلنٹ. جس کے اندر میں نے آج تک جتنے بھی ہیں تقریباً 150 200 300 پیشنٹ ڈائبٹیز کے دیکھے. ٹھیک ہے. کوئی ویریئنس ہے پرسنٹیج آف جس کو کہتے ہیں پیشنٹس میں ان ڈائبٹیز, جہاں وین یو ٹاک اباؤٹ دس ایریا اینڈ یو ٹاک اباؤٹ کشمیر, یا ایک جیسا ہے اسکور ایک جیسا ہے؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ چیز دیکھے کہ تقریباً ایک جیسی چیزیں. اس کی ریزن حالانکہ ان کی جو ایکسرسائز ہے وہ اتنی ریگولر ہے. بالکل. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, اور جنک فوڈ کا بھی کانسیپٹ کم ہے وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ اب اگر ہم وہاں آپ دیکھیں, آپ ان ہو کے دیکھیں اندر, تو یہی حال وہاں پہ بھی ہو گیا ہے. جنک فوڈ کا بھی استعمال وہی ہو گیا ہے, لوگوں کا چلنے کا جو وہ بھی کام, روڈز بن گئی ہیں, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگوں نے جو پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے, فریش جوس فروٹ وغیرہ لیتے تھے, وہ بھی ختم ہو گیا ہے. جی یہیں سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جاتی ہیں, خوراک اتنی ہے تو وہی یوز کرتے ہیں, تو اس کی کنزمپشن سے وہی حال ہو گیا. یہ ویری الارمنگ, ویری الارمنگ. بہت الارم. میں وہی کہتا ہوں ہو سکتا ہے شاید ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں تو یہاں سے اور زیادہ ہوگا وہاں پہ. ویری الارمنگ. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ڈائبٹیز کے اوپر جب آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا, وہ آپ کو کمپلیکیشن میں چلا گیا, ایسے پیشنٹس جن کو ایمپوٹیٹ ہونا ہے یا جن کی گینگرین ڈیولپ ہو گئی ہے, ان پیشنٹس کے لیے اور عام ناظرین کے لیے کیا میسج دیں گے آپ ناظرین کو؟ میں سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جس بندے کو شوگر ہو جائے تو وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھے, اور کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح میں نے بتایا کہ
اپنی ایکسرسائز کرتے رہیں, آپ واک کرتے ہیں, اپنا ویٹ پہ کنٹرول رکھیں اور اپنی خوراک کو کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کی شوگر کنٹرول رہے. اگر کنٹرول نہیں رہے ہوگی تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, یعنی ایک سچائی ہے ایسی ہے کہ جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ آپ کو ضرور کمپلیکیشنز ہوں گی. اور وہ کمپلیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاؤں سے بھی سٹارٹ ہوتی ہیں. کئی لوگوں کے پاؤں پہلے جلنے شروع ہوتے ہیں, سن ہوتے ہیں, اور جب پاؤں سن ہوتے ہیں تو زخم ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا, اور جب پتہ نہیں چلتا تو جب کچھ ٹائم تک دیکھتے ہیں تو ان کا وہ زخم اوپر تک چلا جاتا ہے, ہڈیوں تک چلا جاتا ہے, اور ان کی وجہ سے خون کی نالیاں بلاک ہوتی ہیں. سر آپ نے بتایا گینگرین, تو خون کی رگیں بلاک ہوتی ہیں تو آگے کا ایریا ڈیڈ ہو جاتا ہے اور پاؤں کٹتے ہیں. یہ تو پہلا اسٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں ہیں کہ آپ کے گردوں کے اوپر جو ہے نا وہ گردوں کے خون کی نالیاں سخت ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہاں پہ خون کی گردش میں کمی آتی ہے, گردوں کے فنکشن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو آپ اربوں روپے بھی دے کے نہیں دوبارہ نہیں کر سکتے, ری میک نہیں ہوتی. ایک دفعہ آپ کا ہارٹ چلا گیا, فیلئر ہو گیا, تو آپ کو ساری زندگی دوائیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ دوائیاں بھی آپ کو زیادہ ہیلپ نہ کریں. کڈنی چلی جائے, آپ ریپلیسمنٹ بھی کرا لیں گے تو وہ آپ بھی زیادہ دیر ٹالریٹ نہیں کریں گے. اسی طرح آپ کی نظر چلی جائے تو آپ اس کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ایک بار آپ بتاؤں کہ انٹرنیشنل ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ایک ذرا سا جو ہے تقریباً 85% لوگوں کے پاؤں یا ٹانگیں کٹتی ہیں ایک ذرا سے زخم سے, 85%. ٹھیک ہے. اور جس بندے کا کوئی میجر آرگن کٹ جائے تو اس کی لائف آپ جو کہیں نیکسٹ 5 ایئرز میں ہی ول ناٹ بی مور دیئر. ایگزیکٹلی. تو یہ ایسی الارمنگ چیزیں ہیں کہ ان کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور اپنی خوراک, اپنی دوائیوں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورے کو اپنا معمول بنانا چاہیے تاکہ آپ کسی چیز میں بھی آپ کو پرابلم نہ ہو. اور جہاں بھی ذرا سی پرابلم ہو, اسپیشلی اس طرح پاؤں کے مسئلے ہیں, تو فوراً ڈاکٹر کو بتائیں اور خود ٹریٹمنٹ نہ کریں, وہ اتھینٹک ڈاکٹر کو بتائیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جہاں کچھ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے, تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار ڈائبٹیز والے فوڈ کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. کوئی آرگن لاس ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے, 5 سال کے اندر اس کی ڈیتھ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ذرا سے زخم کو اگر ہم پراپر علاج کر لیں, اپنی شوگر کنٹرول کر لیں, تو ہم پاؤں بچا سکتے ہیں, ایک پورا آرگن بچا سکتے ہیں, زندگی بچا سکتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اقبال, اٹ واز ریئلی پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. بہت سی نئی چیزیں, ہمیں بہت سی لرننگز ملی ہیں آج کے پروگرام سے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام سے ہمارا ٹیک ہوم میسیج یہ, ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. پہلے آپ اپنے جسم کی حفاظت کیجئے, یہ دوبارہ ری میک نہیں ہوتا, یہ ون ٹائم آپ کو گفٹ ملا ہوا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اور ساتھ میں یاد رکھیے گا, آج آپ اپنے ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ڈائبٹیز کنٹرول کیجئے, ورنہ کل کو یہ کٹ بھی سکتے ہیں. اور کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ, کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ ایمپوٹیشن ہو چکی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا کیچی اسٹیٹمنٹ دیا کہ 5 سال کے اندر وہ لوگ زندہ نہیں رہتے جن کے ڈائبٹیز کی وجہ سے فٹ کاٹنا پڑتے ہیں یا لمز کاٹنا پڑتے ہیں. پلیز اپنا خیال رکھیے, کیونکہ ہمارا خیال ہم نے خود ہی رکھنا ہے. آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.